अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 अप्रैल 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीका अफगान तालिबान के सामने जिल्लत अमेज शिकस्त तो तस्लीम कर चुका है। अफगान तालिबान की कार्रवाइयों के बाद अमरीका फ़ौजी इनखला का भी ऐलान कर चुका है, लेकिन अमरीका की साजिशें, बददियानती, बदअहदी अब भी जारी है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमरीका ने अफगानिस्तान के अंदर मजीद फ़ौजें आर्जी तौर पर उतारने का ऐलान कर दिया है। अमरीका के ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि चूँकि अमरीकी और नेटो अफवाज को पुरअमन फ़ौजी इनखला का मसला दरपेश है, लिहाजा पुरअमन फ़ौजी इनखला के लिए ज़रूरी है कि आर्जी तौर पर मजीद कमांडोज दस्ते मुतय्यन किए जाएँ ताकि किसी भी तरह से अमरीकियों पर हमले ना हो सकें। लेकिन अफगान तालिबान के अंदर के ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि अमरीका साजिशें करके धोखेबाजी कर रहा है। अगर अमरीका ने 1 मई 2021 को फ़ौजी इनखला ना किया तो अमरीका के ख़िलाफ़ तालिबान हमले करेंगे। तालिबान किसी भी तरह से नहीं रुकेंगे और ना ही किसी भी तरह के प्रेशर में या धमकी में आएंगे। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, हमारे कमांडोज, हमारे मुजाहिदीन लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 10-15 सालों के अंदर हज़ारों लोग जाँ बहक हुए हैं। काबुल हुकूमत ने रिपोर्ट जारी की है कि 70,000 के लगभग लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन नाज़रीन काम असल अदाद शुमार कहीं ज़्यादा हैं। गुज़श्ता 20 साल जंग में अफ़गानिस्तान के अंदर 5 लाख से ज़ायद लोग शहीद कर दिए गए और इसी तरह से 10 लाख से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया गया और लाखों की तादाद में लोगों को हिजरत पर मजबूर किया गया। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान अफगानिस्तान की अवाम का हुआ है। साथ साथ नाज़रीन काम, तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान झड़पें और लड़ाइयाँ भी जारी हैं। काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि अफगान तालिबान के एक बड़े अहदेदार को अफगानिस्तान के अंदर शहीद कर दिया गया है, लेकिन तालिबान ने इस खबर को झूठा करार दिया है। अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 26 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और 13 काबुल फ़ौजियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि नाज़रीन काम, यूरोपीय ममालिक के आला अहदेदारों ने कहा है कि वो पुरुमीद हैं कि अफगान तालिबान तुर्की के अंदर 24 अप्रैल को होने वाली समिट में शिरकत ज़रूर करेंगे ताकि मुस्तक़बिल के अफगानिस्तान का तयन हो सके। लेकिन अफगान तालिबान ऐलान कर चुके हैं कि जब तक अमरीका या नेटो का अफगानिस्तान से इनखला नहीं हो जाता तब तक अफगान तालिबान किसी भी तरह की समिट के अंदर, किसी भी तरह के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। आगे बढ़ने को हम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की एक और बड़ी दरिंदगी सामने आई है। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर भारतीय फ़ौज सर्च ऑपरेशन करती है। इसी तरह का एक सर्च ऑपरेशन सामने आया है जिसमें भारतीय पुलिस की जो खातून एहलकार हैं जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन काम, मुख्तलिफ आलमी ज़राए अबलाग पर खबर नशर हो रही है, रिपोर्ट नशर हो रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय पुलिस के अंदर ड्यूटी सर अंजाम देने वाली ये खातून कश्मीरी हैं और इसने भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़, भारतीय फ़ौज के सर्च ऑपरेशन के ख़िलाफ़ ये कहा था कि ये हमारा कश्मीर है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लिहाजा भारतीय पुलिस को या फ़ौज को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन भारतीय फ़ौज ने इस खातून को गिरफ़्तार कर लिया और ख़बरें सामने आ रही हैं कि चूँकि ये फ़ौज के अंदर फ़ौज का जो सर्च ऑपरेशन था उसमें मुदाखलत कर रही थी, इसलिए इसे गिरफ़्तार किया गया है। इससे नाज़रीन काम वाज़ेह हो जाता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भी भारतीय फ़ौज के अंदर या पुलिस के अंदर काम करेगा, जॉब करेगा, उसका मुस्तक़बिल महफूज नहीं है, वो भी भारतीय फ़ौज के निशाने पर है, वो भारत की दरिंदा इंतहा पसंद हुकूमत का निशाना है। लिहाजा भारतीय फ़ौज से, पुलिस से जितने कश्मीरी हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए ताकि भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मजबूत लॉबिंग हो सके, भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़, भारतीय पुलिस के ख़िलाफ़ है और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का ज़रूर साथ देना चाहिए जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इस आज़ादी की जंग में जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं। आगे बढ़ने को हम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना अब भी भारत के अहम इलाकों के अंदर कंट्रोल हासिल किए हुए है। भारत के कई अहम इलाके हैं जहां पर जिसे इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक इलाके गर्दाना जाता है
وہاں پر چائنا کے فوجی موجود ہیں، فوجی تعمیرات جاری ہیں اور اسی طرح سے خفیہ فوجی اڈے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹ جاری کی ہے، اس حوالے سے چائنا اپنی فوجیں نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خبریں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ گوڈی میڈیا اور مودی دہشت گرد حکومت عوام سے جھوٹ بول رہی ہے کہ چائنا فوجیں نکال رہا ہے۔ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں فوجی لیول کی، جرنیلوں کے لیول کی، وہ بھی ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین، چین کی جانب سے جو بھارت کی مشرقی ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کی تنظیمیں ہیں ان سے رابطے تیز کر دیے گئے ہیں۔ ماؤ نواز کے نکسالی تحریک کے علیحدگی پسندوں کے حملے جاری ہیں۔ مزید بھارت کے 5 فوجی اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں، درجنوں زخمی کر دیے گئے ہیں۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی نے ماؤ نواز کے علیحدگی پسندوں کے کمانڈرز کے سروں کی قیمت بھی متعین کرنا شروع کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماؤ نواز کے علیحدگی پسندوں کا سامنا بھارتی پولیس اور بھارتی فوج کرنے میں ناکام ہے۔ بھارتی فوج کو پولیس کو روزانہ کی بنیاد پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے بھارتی فوج کی طاقت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاں علیحدگی پسندوں سے نمٹ نہیں سکتی ہے اور پاکستان اور چائنا پر حملے کرنے کی دھمکیاں دیتی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت ہی سے ہے۔ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر 15 افراد کو ریاست یو پی کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چونکہ پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے تھے، سلوگنز کا اعلان کیا گیا تھا، مختلف سلوگنز تھے، مختلف نعرے تھے، اور انہوں نے یہ محض ایک مزاح کے طور پر کیا تھا، فن کے طور پر کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور اسی طرح سے بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف اتنی نفرت انگیزی ہے کہ مذاق کے طور پر بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگانا یا پاکستان کے بارے میں بات کرنا جرم ہے۔ ساتھ ناظرین کام بھارت کے اندر سکھوں کی جانب سے احتجاج سامنے آ رہا ہے۔ مودی دہشت گرد حکومت سے کالے قوانین خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سکھوں نے کہا ہے کہ جب تک ان کی آزادی نہیں ہوگی، جب تک ان کو حقوق نہیں ملیں گے، تب تک وہ مودی کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین کام بھارت سے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ریاست بنگال کے اندر اور اسی طرح سے آسام کے اندر مودی دہشت گرد کی جماعت بی جے پی کو باوجود اس کے کہ اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مودی دہشت گرد زبردستی ووٹنگ کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں، دھاندلی کر رہے ہیں، جس پر وہاں کی علاقائی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو گزشتہ دنوں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے دنیا بھر کے اندر موجود سکھ رہنماؤں نے، سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سکھ کمیونٹی کے تحفظ کا امریکہ کے اندر مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب ایران کے باہمی تعلقات اور ترکی سے ہے۔ ناظرین کام ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان خفیہ رابطے شروع ہو چکے ہیں، بیک ڈور ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اگرچہ ناظرین کام سعودی حکام نے ان رابطوں کی تردید کی ہے، ان ملاقاتوں کی تردید کی ہے، لیکن ناظرین کام عالمی ذرائع ابلاغ اس بات کی رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے توسط سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان خفیہ رابطے ہو رہے ہیں، جن میں باہمی تعلقات کو بحال کرنے پر اتفاق ہو رہا ہے۔ ناظرین کام آج سے 3 ماہ پہلے ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی صلح ہو سکتی ہے، جس طرح سے قطر اور سعودی عرب کے درمیان صلح ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ قطر اور ایران اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان دوستی یا صلح کروائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دونوں ملک ایک ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ طیب اردگان نے کہا ہے کہ یونان ہمارے خلاف جارحانہ کارروائیاں ترک کر دے، ہمارے خلاف الزامات لگانا بند کر دے، ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوششیں ہیں انہیں ترک کر دے۔ ہم کسی بھی صورت یونان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے اور یونان کے خلاف ہماری طاقت زیادہ مضبوط ہے۔ یورپ کو اور یونان کے اتحادیوں کو ہمارا یہ پیغام ہے۔ ساتھ ناظرین کام فتح اللہ گولن سے تعلق رکھنے والے مزید 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترکی کے اندر بدامنی پھیلانے والے عناصر کے خلاف خفیہ انٹیلیجنس اداروں کا آپریشن جاری ہے، جس میں روزانہ کچھ باغی فتح اللہ گولن داعش سے منسلک لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام اسرائیل فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ فلسطین کے اندر مسجد اقصی میں نماز تراویح اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے فلسطینیوں کو روکا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی اتھارٹی نے ایک نیا قانون جاری کر دیا ہے
کہ جو فلسطینی کورونا ویکسین نہیں لگوائیں گے یا جنہوں نے ابھی تک کورونا ویکسین نہیں لگوائی ہوگی انہیں مسجد اقصی بیت المقدس جانے نہیں دیا جائے گا، جس پر فلسطینی احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک طرف سے فلسطینی کو کورونا ویکسین نہیں مل رہی ہے، دوسری طرف سے اسرائیل کی یہودی فوج نے متنازع قانون بنا کر اسرائیل کی مسجد اقصی کے اندر جو قبضہ ہے اسے مزید مستحکم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کے میناروں سے جو لاؤڈ سپیکر ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور وہاں سے ان کی تاریں کاٹ دی گئی ہیں، اور اسی طرح سے مسجد اقصی کے اندر نماز تراویح، افطاری اور سحری کے لیے بھی لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا ہے۔ ساتھ ناظرین کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ غزہ کے اندر مسلسل اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری ہے، درندگی جاری ہے، روزانہ کی بنیاد پر میزائل حملے کر کے غزہ کے مسلمانوں کو شہید اور زخمی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف پرتشدد مظاہرے سامنے آ رہے ہیں، جس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، درجنوں افراد زخمی اور گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے عالمی ذرائع ابلاغ پر جو خبریں نشر ہو رہی ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو اقتدار کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، نیتن یاہو کو استعفیٰ دے کر گھر جانا چاہیے، یہ کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، دھوکے باز ہیں، انہیں اسرائیل کے اوپر حکومت کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل کے اندر 2 سال میں 4 بار الیکشن ہو چکے ہیں، نیتن یاہو کی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے اور اب 5ویں بار الیکشن کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی نیتن یاہو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، اقتدار سے الگ نہیں ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام عراق سے ہے۔ عراق کے اندر میزائلوں کے ذریعے سے حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 1 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے عراق کے اندر ایران نواز مسلح تنظیمیں امریکی اہداف پر اور عراقی حکومت پر حملہ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے حالات گمبھیر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کام عراق کے اندر کرکوک کا علاقہ ہے جہاں پر پیٹرول کے کنووں پر بھی حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کافی جانی اور مالی نقصان سامنے آ رہا ہے۔ عراق کے اندر بدامنی کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ عراقی حکومت کا اور عراق کے اندر موجود ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جب تک نیٹو، امریکہ اور ایران کے جنگجو یہاں سے نہیں نکلیں گے تب تک عراق کے اندر امن و امان بحال نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام بحرین سے اور اسی طرح سے شام سے اور فرانس سے ہے۔ ناظرین کام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین کے اندر حکومت مخالف لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جیلوں کے اندر جتنے بھی حکومت مخالف لوگوں کو رکھا گیا ہے ان پر تشدد ہو رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے۔ بحرین کے اندر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، اپوزیشن کے لوگوں کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ بحرین کی اتھارٹی جیلوں کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہی ہے، مخالفین کو بری طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ بحرین کی اتھارٹی نے ان الزامات کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بشار درندے کی جانب سے گزشتہ 9 سالوں کے اندر 82,000 بیرل بمز کا استعمال کیا گیا ہے جو نہتے شامی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے برے طریقے سے نہتے شامی مسلمانوں کا قتل عام بشار درندے نے کروایا ہے۔ بشار درندے کی حمایت میں رشیا اور ایران واضح طور پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی بشار درندے کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں، لہٰذا امت مسلمہ کو اور اسی طرح سے مسلمان ممالک کی تنظیموں کو بشار درندے کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، انہیں ہٹانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عرب ریاستیں بھی اب بشار درندے کے ساتھ رابطے بحال کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کام فرانس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے متنازع قوانین کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کو اسلامک سکولز کھولنے سے روکا جا رہا ہے، سینٹر بنانے سے روکا جا رہا ہے، مساجد بنانے سے روکا جا رہا ہے، وہیں اب مسلمان خواتین کو ہر جگہ پر نقاب لینے، برقع پہننے سے بھی روکا جائے گا۔ 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں، لہٰذا فرانس کے ساتھ اسلامی ممالک کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام امریکہ، جاپان اور اسی طرح سے بیلاروس سے ہے۔ ناظرین کام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن سے جو جاپان کے صدر ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے، ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن کے اندر، جس میں جاپان اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چائنا کا جو تھریٹ ہے جاپان کے خلاف یا ساؤتھ چائنا سمندر میں، اس کے خلاف مشترکہ کارروائی کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جاپان الزام لگاتا ہے کہ چائنا ہمارے جزیروں پر قبضہ کر رہا ہے، ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر امریکہ کی موومنٹ بڑھ رہی ہے کیونکہ تائیوان اور ہانگ کانگ پر چائنا حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے امریکہ بھی چائنا کے
کہ ان سازشوں کو یا چائنا کی ان کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ پر اس طرح کی رپورٹنگ نشر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بیلاروس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بیلاروس کے صدر نے کہا ہے کہ واشنگٹن ان کو قتل کروانا چاہتا ہے اور اس کے لیے چند ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو امریکہ کے ایجنٹ تھے اور بیلاروس کے اندر بیلاروس کے صدر کو ہٹانا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں بیلاروس کی حمایت رشیا کر رہا ہے اور یورپ کے اندر بیلاروس کے صدر کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو گزشتہ کئی مہینوں سے ہونے والے احتجاج کے باوجود استعفیٰ نہیں دے رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افریقی ممالک کے حالات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کے خفیہ اداروں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ داعش شام اور عراق سے نکل کر اب افریقہ کے ممالک کے اندر جڑ پکڑ رہی ہے اور داعش نے اپنا ٹھکانہ اب افریقہ کے ملکوں کو بنا لیا ہے جہاں پر مسلح کارروائی کے ذریعے سے اپنے اہداف کو پورا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ نے کہا ہے کہ اب افریقی ممالک کے اندر امریکہ کو نیٹو کو فوجی کارروائیاں کرنا ہوں گی۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین کرام اصل حقیقت یہ ہے کہ شام اور عراق کو برباد کرنے کے بعد وہاں کے وسائل کو لوٹنے کے بعد اب اگلا پڑاؤ نیٹو اور امریکہ افریقی ممالک کے اندر کرنے جا رہا ہے جہاں پر بالخصوص مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کیا جائے گا، داعش کے نام پر کارروائیاں کروا کے وہاں کے وسائل کو لوٹا جائے گا۔ لہٰذا افریقہ کے مسلمانوں کو خبردار رہنا ہوگا اور مسلمانوں کو ان کی مدد کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایریٹریا کی جانب سے ایتھوپیا کے اندر فوجیں داخل کی گئی تھیں جس پر امریکہ نے کہا ہے اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایریٹریا اپنی فوجیں نکالے کیونکہ ایتھوپیا کے ساتھ مل کر ایریٹریا مسلسل سوڈان اور دیگر تغرائی قبائل کے خلاف جھڑپیں کر رہے ہیں جس سے انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام بوکو حرام کے ایک تازہ حملے کے اندر جو نائجیریا کے شمال کے اندر 18 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل بوکو حرام اور اس طرح کی مسلح تنظیموں کو امریکہ یا غیر ملکی جو تنظیمیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں تاکہ وہاں کے وسائل کو لوٹا جائے، وہاں بدامنی کروائی جائے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔